Welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, then please like, subscribe, and share its joy with others. Thank you. अगले दिन की सुबह बहुत हसीन और खूबसूरत थी, जहाँ मुश्क अपनी मोहब्बत, अपने महबूब शोहर की मोहब्बत पाकर चेहरे पर नूर लिए इसकी अमामत में नमाज अदा कर रही थी। वो दोनों फजर से पहले ही उठे हुए थे। शाहज़र ने नमाज पढ़कर अपनी और इसकी आने वाली ज़िंदगी के लिए ऊपर वाले से सुकून मांगा था, और वो तो दिलों के हाल से भी वाकिफ़ है, तो फिर अल्फाज क्यों नहीं सुनेगा। माँ परी बेगम ने पलवशा बेगम को नाश्ता वगैरह लाने से मना कर दिया था। उन्होंने खुद ही इन दोनों के लिए कई किस्म की डिशेस बना डाली, जो अब वो मोहब्बत से मुश्क को खिला रही थीं। मुश्क बहुत खुश थी कि सारी उम्र की तशनगी इनकी ममता भरी छाँव में दूर होना थी। रात को वो वलीमे का फंक्शन हाकान कबीले के लॉन में रखा गया था। आज मुश्क ने क्रीम कलर की मैक्सी पहनी थी। खूबसूरत मेकअप और ज्वेलरी में चेहरे पर शाहज़र की मोहब्बत की छाप लिए वो देखने वाली आंख को मबहूत कर रही थी। शाहज़र ने ब्लैक टक्सीडो सूट पहना था, जल से बालों को महसूस अंदाज से सेट किए, आंखों में मोहब्बत को पा लेने की खुशी साफ नज़र आ रही थी। वो उठकर सबसे मिलता बहुत मसरूर दिखाई दे रहा था। कुछ ही देर में हानज़ादा कबीले से मेहमान भी पहुंच चुके थे। शाहज़ेब आज खिलाफ़े मामूल रॉयल ब्लू 3 पीस सूट में मलबूस था, जबकि आपने स्किन कलर की कामदार फ्रॉक पहन रखी थी। वो दोनों साथ चलते इतने हसीन लग रहे थे कि हर कोई बेख्तियार माशाल्लाह पढ़ उठता। ज़ीशान ने चॉकलेट कलर का 3 पीस पहना था और इत्तफाकन दिलकश की शॉर्ट शर्ट और कैपरी का कलर भी चॉकलेट ही था। रानिया बेगम ने बाकायदा इन्हें एक साथ खड़ा करके इनकी नज़र उतारी और इन पर से पैसे वार कर मुलाजमा को दिए। जी, शाहज़र और मुश्क स्टेज पर बैठे थे जब मुश्क ने इसे मुखातिब किया। जी जाने जी, उफ़ इसका ये लहजा, मुझे लग रहा है मैं बहुत ओवर लग रही हूँ। मुश्क की रूहानसी आवाज़ सुनकर शाहज़र ने इसे देखा, जो क्रीम कलर की मैक्सी के साथ स्मोकी आइज़, रेड लिपस्टिक और नाजुक सी डायमंड की ज्वेलरी पहने दुपट्टे को साइड रोल बालों पर सलीके से सजाए बहुत प्यारी लग रही थी। जाने जी, एक बार मेरी आंखों में देख लो, मैंने आज तक इतनी हसीन लड़की नहीं देखी, या शायद मेरी आंखों को इस झल्ली सी लड़की से ज़्यादा प्यारी कोई और लगती ही नहीं। शाहज़र ट्रांस की सी कैफियत में बोल रहा था। शाहज़ेब लाला प्लीज़ कैमरा ऑन करें, मुझे यकीन नहीं आ रहा ये शाहज़र लाला ही है ना। मुश्क जो शर्मा कर सर झुका गई थी, ज़ीशान की आवाज़ पर शर्मिंदगी से मरने के करीब हो गई थी। मैंने सुना था मुझसे होते हैं, आज अपनी आंखों से देख भी लिया। शाहज़र अब्बास हाकान जो अपनी सर्द आवाज़ से अगले बंदे का सांस खुश कर देता था, आज वो रोमांस में शाहरुख खान को पीछे छोड़ रहा है। वाह वाह, शाहज़ेब तो खुद इसके रंग देखकर हैरान था। तो कोई मसला है? मेरी बीवी है, मैं जो मर्ज़ी करूं, और तुम दोनों को बीवियां होने के बावजूद दूसरों के रोमांस ख़राब करने की गंदी आदत क्यों है? शाहज़र ने भी मुंह बनाते इनकी ओवर एक्टिंग देखी थी। देख भाई, इस बेचारे की अभी रुखसती नहीं हुई, तो इसलिए ये अभी बीवी वाला नहीं हुआ, और मेरी बीवी आजकल मुझे मुंह नहीं लगाती, इसलिए हमने सोचा हम अपने भाई को कंपनी देते हैं। मगर यहाँ तो शाहज़ेब ने ज़ीशान की तरफ इशारा किया, जो रुखसती की बात पर बेचारा सा मुंह बना गया था। तुम दोनों के जो मसाइल हैं ना, प्लीज़ इन्हें खुद हल करो, मैं अभी अपनी बीवी को कंपनी दे रहा हूँ, सो बाय। शाहज़र ने कहते इन दोनों को धक्का दिया, जो अपना सा मुंह लेकर चलते बने। दिल ज़ीशान साहब से नज़र बचाकर दिलकश की तरफ आया। दिलकश ने मुड़कर देखा तो ज़ीशान इसी तरफ आ रहा था। इसके देखने पर इसका हाथ पकड़कर हवेली की तरफ बढ़ गया। मिसेज़ यहाँ आ गई हैं तो अपना घर नहीं देखेंगी? ज़ीशान अब इसे आहिस्ता आहिस्ता सारी हवेली दिखा रहा था। और ये है हमारा कमरा, अभी यहीं से देख लो, अंदर से अब शादी के दिन ही देखना, वैसे भी अभी हालत ख़राब है कमरे की। ज़ीशान ने इसे दरवाजे के बाहर से ही अपने कमरे का बताया। और इस बात का क्या मतलब हुआ? हाल कैसे ख़राब है कमरे का? दिलकश ने हैरानी से इसे देखा। कुछ नहीं, छोड़ो, आओ चलें। ज़ीशान इसे लेकर चलने लगा, मगर दिलकश ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते इसे 440 वाट का झटका लगा था। वो कमरा कहीं से भी एक एएसपी का कमरा नहीं लग रहा था।
جگہ جگہ بکھرے کپڑے، بیڈ شیٹ لٹکی ہوئی، ٹاول صوفے پر پڑا تھا، شو ریک کی بجائے نیچے پڑے تھے اور ڈریسنگ کا حال سب سے خراب تھا۔ یہ آپ کا کمرہ ہے؟ دلکش کے منہ سے تو آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ ارے یار بس وہ ایسے ہی۔ ذیشان شرمندہ سا ہو گیا، وہ اکثر ہی جلدی جلدی میں کمرے کی یہ حالت کر دیتا تھا۔ آپ شادی کے بعد تو یہ سب نہیں کریں گے نا؟ دلکش کو تو اپنے مستقبل کی فکر لگ گئی تھی۔ کہاں وہ صفائی پسند دلکش اور اس کا شوہر؟ نہیں یار، وہ بس جلدی میں ہو گیا آج، پرامس ایسا کچھ نہیں کروں گا، ذیشان نے جلدی سے کہا، مبادلہ وہ پھر شادی سے مکر جائے۔ دلکش اسے دیکھ نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ اگر اس نے اسے یونیفارم میں نہ دیکھا ہوتا تو وہ کبھی یقین نہ کرتی ذیشان واقعی پولیس آفیسر ہے، کیونکہ کبھی کبھی وہ بالکل بچوں جیسی حرکت کرتا تھا۔ ولیمے کا پروگرام بھی بخیر و عافیت گزر گیا تھا۔ مشک کمرے میں جا چکی تھی جبکہ شاذر نیچے سب کھیڑا وغیرہ سمیٹ رہا تھا۔ اس نے مشک سے کہا تھا وہ چینج نہ کرے، اس لیے مشک اس کے انتظار میں ویسے ہی بیٹھی تھی۔ رات کے تقریباً 12 بجے وہ کمرے میں آیا، مگر کمرے میں آتے ہی اس کا ہاتھ تھام کر اسے حویلی کی پچھلی طرف بنے لان میں لے آیا۔ اس وقت سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے۔ لان میں صرف باہر والی مین لائٹ کی روشنی تھی اور کچھ فینسی لائٹ لگی تھیں۔ وہ اور مشک گھاس پر آ گئے۔ شاذر نے جھک کر مشک کی ہیلز اتار دیں۔ یہ سب اتنی اچانک ہوا کہ مشک سمجھ بھی نہ سکی۔ اپنے بوٹس اتار کر شاذر ایک طرف رکھے میوزک سسٹم کے پاس گیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہاں ہلکی آواز میں ایڈ شیرن کے سانگ پرفیکٹ کا میوزک بجنے لگا۔ مشک میوزک سنتے ہی سمجھ گئی تھی کہ اب شاذر اس کی ایک اور بچکانہ سی خواہش پوری کرنے والا ہے۔ اس کی کمر پر ہاتھ رکھے شاذر اب آہستہ آہستہ سٹیپ لینے لگا تھا۔ I found a love, darling just dive in, follow my lead۔ شاذر یہ سانگ کتنا مزے کا ہے نا، ہم نہ تاروں بھری رات میں گھاس پر ننگے پاؤں اس سانگ پر ڈانس کریں گے۔ یونی میں جب یہ سانگ نیا نیا آیا تھا تو مشک اس کی دیوانی تھی۔ تب ہی نہ جانے کیا سوچ کر شاذر سے کہا، حالانکہ اسے پتا تھا آگے سے ڈانٹ ہی ملے گی۔ I found a girl, beautiful and sweet, and never knew you were the someone waiting for me۔ شاذر نے ان لفظوں پر سامنے موجود اپنی دیوانی کو دیکھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ پیاری سی لڑکی اس کے دھتکارنے کے بعد بھی اس کا انتظار کرے گی۔ Cause we were just kids when we fall in love, not knowing what it was. I will not give up this time۔ ہاں وہ بچے ہی تو تھے جب سے ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم تھے، جب انہیں یہ تک نہیں پتا تھا کہ یہ جذبات ہے کیا، مگر اب شاذر کو پتا تھا کہ مشک اس کے لیے کیا ہے۔ اب وہ کبھی سے خود سے دور جانے نہیں دے گا۔ Darling just kiss me slow, your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine۔ شاذر نے محبت سے مشک کے ماتھے پر اپنی محبت اور عقیدت کے پھول کھلائے۔ Baby I'm dancing in the dark, you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it darling, you look perfect tonight۔ مشک کو اپنے ولیمے کے دوران کہیں بات یاد آئی جس پر ایک دوسرے کی طرف دیکھتے وہ دونوں ہنس دیے، مگر شاذر کی آنکھیں کہہ رہی تھیں کہ جو کچھ اس نے تب کہا تھا اور جو اب یہ گانا کہہ رہا تھا وہ بالکل سچ تھا۔ وہ بہت حسین لگ رہی تھیں۔ مشک کے عشق کو بہت سی آزمائشوں سے گزرنے کے بعد آخر کار اپنی منزل مل گئی تھی۔ شاذر نے اگر اس کی محبت کو کسی مجبوری میں ٹھکرایا تھا، اپنے دل کو مارا تھا، مگر اس کی محبت سچی تھی، تب ہی تو سب جہانوں کے مالک نے اس کی محبت کو اس کی محرم بنا کر اسے عطا کر دیا تھا۔ یہ جو عشق ہے یہ عجیب ہے، کہاں ہر کسی کا نصیب ہے، یہ اسی کے در کا غلام ہے، جہاں صدق ہے اثار ہے، جہاں درد بھی ایک بہار ہے، یہ جو عشق ہے، یہ جو عشق ہے۔ یہ مشک اور شاذر کی شادی کے ایک دن بعد کی بات تھی۔ دن سے رات ہونے کو آئی تھی۔ شاہ زیب آپ سے بات کرنے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے پھر رہا تھا، مگر آپ دوبارہ وہ بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ جتنا اس بات کو سوچتی اسے اتنی تکلیف ہوتی۔ رات کو کھانا کھا کر دلکش اور پلوشہ بیگم تو اپنے کمرے میں سونے کے لیے جا چکی تھیں، جبکہ آپ باہر لان میں گمسم سی جھولے پر بیٹھی تھی
آج صبح سے موسم سرد سا تھا اور آسمان بھی بادلوں سے گھرا تھا۔ کچھ ہی دیر میں یہ بستہ ہوائیں چلنے لگی تھیں۔ آپ نے اپنی شال کو زور سے اپنے گرد لپیٹا اور اندر جانے کے لیے اٹھ گئی۔ شاہ زیب جو اسی کے پاس آ رہا تھا اس کے راستے میں حائل ہوا۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ جیسا آپ سمجھ۔ شاہ زیب اس سے کچھ کہتے کہ وہ ہاتھ اٹھا کر روک گئی۔ پلیز شاہ زیب، مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی۔ میں آپ سے معافی مانگ چکی ہوں۔ بار بار وہ سب یاد دلا کر مجھے گلٹ میں مبتلا مت کریں۔ آپ نے بے چارگی سے کہتے اندر کا رخ کیا۔ پلیز، آج آپ کو میری بات سننی ہوگی۔ میں اپنی بات کہے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ شاہ زیب کو اب ہر حال میں اس کی غلط فہمی دور کرنی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ مت جائیں، میں چلی جاتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ شاہ زیب اسے روکتا وہ چلتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ شاہ زیب وہیں کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہا۔ آپ کو کمرے میں آئے 1 گھنٹہ ہو گیا تھا مگر شاہ زیب ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ اس نے کھڑکی کی طرف دیکھا تو باہر برف باری شروع ہو چکی تھی۔ اسے ایک دم پریشانی نے آ گھیرا۔ آپ نے بالکنی سے نیچے لان میں دیکھا تو شاہ زیب اتنی ٹھنڈ میں برف میں بھیگ رہا تھا۔ اسے دیکھتے آپ کے دل کو کچھ ہوا۔ کیا ہوتا اگر وہ اس کی بات سن لیتی؟ وہ پریشانی میں بغیر کوئی شال یا جیکٹ پہنے نیچے لان میں آ گئی۔ اس وقت وہ آرام دہ ٹراؤزر اور شرٹ میں ملبوس تھی۔ شاہ زیب پلیز اندر چلیں، یہاں بہت ٹھنڈ ہے۔ ٹھنڈی ہوا جسم سے ٹکراتے ہی وہ کپ کپا اٹھی۔ اوپر سے گرتی برف اس کی حالت خراب ہونے لگی تھی۔ مگر شاہ زیب کو اس وقت صرف اس کی بے روحی مار رہی تھی۔ نہیں، جب تک آپ میری بات نہیں سنیں گی میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ آپ نے اس کی ضد پر بے بسی سے اسے دیکھا۔ آپ میری زندگی میں اس وقت داخل ہوئی جس وقت میں ایک ہی جھٹکے میں سب کھو چکا تھا۔ مجھے اس وقت خود کا بھی ہوش نہیں تھا۔ چاچو ہمیشہ کہا کرتے تھے اللہ نے انہیں بیٹی دے گا تو وہ میری بیوی بنے گی، مگر افسوس چاچو تو اپنی بیٹی کو دیکھ تک نہ سکے۔ مگر میں جانتا تھا میں چاچو کا بیٹا ہوں اور چاہے جو بھی ہو ان کی بیٹی یعنی آپ میری ہیں۔ محبت کا مجھے نہیں معلوم مگر ہاں یہ پتہ تھا کہ مجھ پر صرف آپ کا حق ہے اور آپ پر میرا۔ میں اپنا بھی نہیں ہوں، صرف آپ کا ہوں۔ لندن میں گزرا ایک دن ایسا نہیں تھا جب میں نے آپ کو سوچا نہ ہو۔ ہاں یہ سچ ہے کہ وہ محبت نہیں تھی، کیونکہ میری نظر میں محبت کچھ نہیں تھی۔ میاں بیوی کے رشتے میں کیئر اور عزت ہو تو محبت کے بغیر بھی گزارا ہو جاتا ہے۔ مگر جب میں واپس آیا اور آپ سے ملا تب لگا کہ نہیں، کوئی اور بھی جذبہ ہے جو مجھے آپ کی طرف کھینچنے لگا تھا۔ رخصتی کے بعد سے میں آپ کی طرف کھنچنے لگا تھا۔ اس رات جب میری محبت کی تکمیل ہوئی تب آپ ہوش میں نہیں تھی، مگر میرا خدا گواہ ہے کہ وہ سب وقتی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے آپ پر اپنی محبت نچھاور کی تھی، مگر اگلے ہی دن مجھے شہر جانا پڑ گیا۔ مشک میری دوست تھی ہمیشہ سے، وہ بہت پہلے سے شاہزر کو چاہتی تھی اور میں اس سب کا گواہ تھا۔ میرے لیے وہ دوست اور بہن جیسی ہے ہمیشہ سے۔ شاہزر اس دن مجھے عمر چاچو کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے مثال دے رہا تھا کہ اگر عمر چاچو کی جگہ میں ہوتا اور بہرام چاچو اور رائمہ چچی کی جگہ وہ اور مشک ہوتے تو میں کیا کرتا۔ آپ نے آدھی ادھوری بات سنی اور خود سے فرض کر بیٹھی کہ میں مشک کو چاہتا ہوں۔ شاہ زیب کے انکشاف پر آپ کو شرمندگی ہونے لگی تھی کہ وہ کتنے دنوں سے ایک بے بنیاد بات پر خود کو اسے اذیت دے رہی تھی۔ میری محبت کی ابتدا اور انتہا صرف آپ ہیں مسز شاہ زیب خانزادہ۔ میری سانسوں کی روانی آپ سے ہے، میرا آدھا ایمان ہے آپ، میرا وہ حصہ ہے جو مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ آپ میرے پاس میرے چاچو کی طرف سے دیا جانے والا سب سے قیمتی تحفہ ہیں، جس کی حفاظت میں آخری سانس تک کروں گا۔ شاہ زیب نے اپنی پاکٹ سے ایک مخملی کیس نکالا اور اس کے سامنے گھٹنوں کے بھل جھکا۔ I love you مسز آبدار شاہ زیب خانزادہ۔ I love you from the deepest part of my heart. You are the most precious thing of my life. Please accept my love, my lady. شاہ زیب نے اس کے آگے ہاتھ پھیلایا۔ آسمان سے گرتی برف، ٹھنڈی ہوائیں اور سامنے جھکا شہزادوں کی سی آن بان رکھنے والا اس کا شوہر، ہر چیز مکمل سی ہو گئی تھی۔ یہ اتنا خوبصورت منظر تھا کہ دیکھنے والی آنکھ مبہوت رہ جاتی۔ آپ آنکھوں میں آنسو لیے اپنے سامنے جھکے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی، جس کے ہر انداز سے اس کے لیے محبت جھلکتی تھی۔ وہ بے وقوف تھی جو اپنی غلط فہمی میں اس کی محبت کو سمجھ ہی نہ سکی۔
آہستہ سے 2 قدم آگے بڑھتے اس کے پھیلے ہوئے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ شاہ زیب نے اس کے ٹھنڈے ہاتھوں کی ٹھنڈک اپنے اندر تک اترتی محسوس کی تھی۔ اس کے ہاتھ کی تیسری انگلی میں انگوٹھی پہناتے وہی ہاتھ نرمی سے اپنے لبوں سے لگایا۔ تھینک یو فار دس آنر مائی کوئین، شاہ زیب کہتے اس کے سامنے کھڑا ہوا، اور آپ کا حوصلہ بس یہی تک تھا۔ وہ بے ساختہ اس کے سینے سے لگی ہچکیاں بھرنے لگی۔ آئی ایم سوری زیب، آئی ایم ریئلی سوری۔ میں بہت پاگل، بیوقوف، جلی ہوں۔ میں آپ کی محبت بھی ڈیزرو نہیں کرتی۔ وہ ہچکیوں کے درمیان بول رہی تھی، جبکہ شاہ زیب اس کے بالوں پر لب رکھے انہیں سہلا رہا تھا۔ ارے ارے بس کریں، اتنے آرام سے آپ کی انسلٹ کر رہی ہیں۔ میری بیوی بہت انوسنٹ اور پیاری ہے۔ جانتی ہیں اگر آپ کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو کتنا ایشو کریٹ کرتی، مگر میری آپ کو تو لڑنا بھی نہیں آتا۔ ہاں بس خود کو اذیت دینا آتا ہے، جس پر میں آپ سے بہت ناراض ہوں۔ محبت سے کہتے آخر میں ناراضگی دکھائی تھی۔ آئی ایم سوری زیب، مجھے تب کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ پلیز ناراض مت ہو۔ اس کی ناراضگی پر آپ جلدی سے الگ ہوئی۔ اف یار بس کریں، کیوں بار بار سوری کر رہی ہیں؟ شاہ زیب نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے اسے ڈانٹا۔ اچانک شاہ زیب نے اسے بازوؤں میں اٹھایا اور اندر کی طرف بڑھ گیا۔ زیب کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے اس کا کالر پکڑتے کہا۔ اتنی سردی ہے باہر اور آپ بغیر کسی شال اور سویٹر کے باہر آ گئیں۔ اگر آپ کو پھر سے ٹھنڈ لگ گئی تو مجھ غریب سے خدمتیں کرواتی ہیں آپ، شاہ زیب نے اسے دیکھ کر کہا۔ تو آپ کو کس نے کہا تھا وہاں کھڑے رہیں؟ آپ کو بھی تو ٹھنڈ لگ سکتی تھی نا؟ آپ نے مصنوعی حفقی سے اسے دیکھا۔ وہ کیا ہے نا سویٹ ہارٹ، میں آپ کی طرح نازک مزاج نہیں ہوں۔ ہاں مگر آپ کو شال لے کر آنا چاہیے تھا۔ کمرے میں لاتے اسے بستر میں بٹھا کر اس پر کمبل اڑایا۔ اسے وہاں چھوڑتے شاہ زیب کچن میں آ گیا، پھر اپنے اور اس کے لیے قہوہ بنا کر واپس آیا۔ اب حال کچھ یوں تھا کہ شاہ زیب بیک گراؤنڈ سے، جبکہ آپ اس کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ ہاتھوں میں گرم قہوے کا کپ پکڑے وہ چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہے تھے۔ ویسے آپ نے اچھا نہیں کیا۔ خالی کپ اس سے لے کر سائڈ پر رکھتے وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ہیں اب میں نے کیا کر دیا؟ آپ نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ مجھے اتنی بڑی خوشخبری ملی تھی، ہم ماما بابا بننے والے ہیں۔ میں اتنا خوش تھا کہ حد نہیں، مگر آپ نے مجھے وہ خوشی بھی صحیح سے سیلیبریٹ نہیں کرنے دی۔ بچوں کی طرح منہ بنائے شاہ زیب کے انداز ہی نرالے تھے۔ آپ اس کی بات پر شرم سے سرخ ہوتی اس سے بالکل رخ موڑ گئی۔ شاہ زیب اس کی شرم سے لطف اندوز ہوتے کہا لگا گیا، تھینک یو سو مچ میری جان، آپ نے سچ میں مجھے بہت بڑی خوشی دی ہے۔ یہ احساس دنیا کا سب سے خوبصورت احساس ہے کہ ہماری محبت کی جیتی جاگتی نشانی کچھ ہی مہینوں میں ہمارے سامنے ہوگی۔ شاہ زیب نے اس کا رخ اپنی جانب موڑتے کہا۔ آپ اس کی بات پر دلکشی سے مسکرا دی۔ شاہ زیب نے شدت اور محبت بھرا لمس اس کی پیشانی پر چھوڑا۔ آپ آج اس کی محبت پا کر خود کو دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی تصور کر رہی تھی۔ چاہے جانے کا احساس اس دنیا کا سب سے خوبصورت احساس ہے، اور چاہت بھی جب آپ کے محرم کی ہو تو اس سے زیادہ کی چاہ کسے ہو سکتی ہے؟ اور آج آپ بھی اپنے محرم کی محبت پا کر روح تک سرشار ہو گئی تھی۔ مشک اور شاذر کی شادی کو 1 ہفتہ ہونے والا تھا۔ آج خانزادہ حویلی والے حاکان حویلی آئے تھے۔ آج صبح سے ہی وہاں الگ ہی رونق لگی ہوئی تھی۔ غلط فہمی کے بادل جھٹے تھے تو آپ اور مشک کا تعلق بھی پہلے سے بہتر ہو گیا تھا۔ شاہ زیب اور شاذر بار بار اپنی اپنی بیویوں کے پاس بیٹھ جاتے، ان کے نخرے دیکھتے اور پورے کرتے۔ ذیشان تو انہیں دیکھ دیکھ کر آہیں بھر رہا تھا۔ یار ویسے اللہ آپ جیسے بھائی کسی دشمن کو بھی نہ دے۔ مشک اور آپ کے اندر جانے پر وہ دونوں اس کی طرف آئے تو وہ تپ کر بولا، کیا ہو گیا ہے؟ کیوں محلے کی آنٹیوں کی طرح بین کر رہے ہو؟ شاہ زیب نے اس کی بات پر حیرت سے پوچھا۔ نہیں ایک بات بتائیں، اپنی بیویوں کے ساتھ کھلے عام رومانس کرتے ہوئے آپ دونوں کو ذرا سا بھی خوف خدا نہیں آتا؟ ذیشان نے ان دونوں کو طنز مارا۔ پہلی بات، سب کے سامنے رومانس تو دور، ہم نے اپنی بیویوں کا ہاتھ تک نہیں پکڑا۔ دوسری بات، بھائی کس چیز کا خوف آئے؟ بیویاں ہیں ہماری، حق ہے ہمارا۔ شاذر نے اس کی بات پر اکڑ کر کہا تھا۔ تو یار میں کب منع کر رہا ہوں؟ آپ کی بیویاں ہیں، جو مرضی کریں، مگر خدارا مجھے بھی میری بیوی لا دیں۔ میں کب تک بیوی والا ہو کر بھی کنوارا رہوں گا؟ میرا نکاح آپ دونوں سے پہلے ہوا تھا،
اور ماشاءاللہ سے رخصتی کا کوئی سوچ ہی نہیں رہا۔ انہیں پتہ تھا اب ذیشان کے عظیم دکھ کی داستان شروع ہونے والی ہے۔ شاہ زیب لالا، اس نے ایک دم سنجیدہ ہو کر ذیشان کو دیکھا۔ جی لالا کی جان، شاہ زیب نے شرارت سے کہا، اسے پتہ تھا وہ کوئی انوکھی بات ہی کرے گا۔ یار آپ سردار ہیں نا، تو آپ ایسا کریں، مجھ پر کوئی الزام لگا کر مجھے میری بیوی کے ساتھ ونی کر دیں۔ اس کی سنجیدہ سی آواز پر ان دونوں کو اپنے کہے روکنے مشکل ہو گئے تھے۔ مگر ونی تو لڑکیاں ہوتی ہیں، شاہزر نے رازداری سے کہا۔ تو کیا ہوا؟ ہم اب ٹرینڈ چینج کرتے ہیں، ہر بار لڑکیوں کے ساتھ یہ ہوتا آیا ہے، آپ میرے ساتھ کر دیں، میں خوشی خوشی خانزادہ حویلی ونی ہو کر جانے کے لیے تیار ہوں۔ ذیشان کی بات پر اچانک ماحول میں کہے گونجے تھے۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا تو پلوشہ بیگم، ماں پری بیگم کے ساتھ ساتھ وہ سب وہاں کھڑی ان کی باتوں سے لطف اندوز ہو رہی تھیں۔ دلکش تو اس کی بےتابی پر سرخ ہوتی سر جھکائے کھڑی تھی۔ تو مورے کیا خیال ہے، ونی کر دیں اس لڑکے کو؟ شاہزر نے ماں پری اور رانیہ بیگم کی طرف دیکھ کر کہا۔ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، ویسے بھی میری بیٹی دلکش تو 3 دن بعد ہمیشہ کے لیے میرے پاس آ رہی ہے۔ شاہ زیب آپ اسے ونی کر کے لے جائیں۔ رانیہ بیگم نے بھی ان کی شرارت میں ساتھ دیا، جبکہ ذیشان جو ان کی بات سن رہا تھا سمجھ آنے پر اچھل پڑا۔ ہیں؟ مطلب 3 دن بعد میری شادی؟ یاہو! سب لوگ اس کی خوشی اور بے صبری دیکھ کر ہنس دیے۔ بے شک وہ مسکراہٹیں بکھیرنے کا فن جانتا تھا۔